बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बे शक बेहतरीन और बाबरकत शुरुआत अल्लाह के नाम से ही होती है। बिल्कुल। हमारे सामने जो मवाद है वो बुनियादी तौर पर अरबी बोलचाल का एक सबक है जिसका उन्वान है यौमुल उतला यानी छुट्टी का दिन। यौमुल उतला। अच्छा, लेकिन ये कोई आम वीकेंड की कहानी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ दरअसल एक इकामती इदारे यानी एक बोर्डिंग स्कूल या मदरसे के तालिब इल्म की जिंदगी का तज्जिया कर रहे हैं। जुमले की तरफ आते हैं। जुमला है कैफ तक़दिल उतलतल उसबुइया, यानी तुम हफ्तावार छुट्टी कैसे गुजारते हो। मुझे इसकी अदायगी में एक खास रवानी महसूस होती है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल भी लगता है। चलें इसे एक टीचर के अंदाज में दोहराते हैं ताकि इसकी अदायगी बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। कैफा तक़दिल उतलतल उसबुइया। कैफ तक़दिल उतलतल उसबुइया। बेहतरीन। अब इसमें जो लफ्ज़ सबसे ज्यादा तवज्जो तलब है वो है तक़दी। इसका तलफ़्फ़ुज़ करते वक्त लोग आम तौर पर गलती करते हैं क्योंकि इसमें हर्फ़े काफ आया है जो हल्क से अदा होता है। अच्छा, अगर हम इसे आम काफ से पढ़ेंगे तो क्या होगा? तो इसका मतलब ही बिल्कुल बदल जाएगा। इसकी दुरुस्त अदायगी के लिए आवाज को गले के पिछले हिस्से से निकालना पड़ता है। तक़दी। तक़दी। हाँ, वाकई एक फर्क महसूस होता है। और इसका मतलब सिर्फ कोई काम करना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है किसी चीज को मुकम्मल करना, गुजारना या बाकायदा अदा करना। तालिबे इल्म कहता है इन्नी ज़ाहिबुन इला बैती वक़द क़द्दमतु अरीज़तल उतलती इलल असातिज़ती, यानी मैं घर जाने वाला हूँ और मैंने छुट्टी की दरख्वास्त उस्ताज़ा के सामने पेश कर दी है। जी, इसे भी एक बार मिलकर दोहराते हैं। इन्नी ज़ाहिबुन इला बैती इन्नी ज़ाहिबुन इला बैती वक़द क़द्दमतु अरीज़तल उतलती इलल असातिज़ती। वक़द क़द्दमतु अरीज़तल उतलती इलल असातिज़ती। बहुत खूब। अच्छा, अब जब तालिब इल्म ने अपना अरीज़ा पेश कर दिया और छुट्टी मंजूर हो गई तो जाहिर है फिर वही मरहला आता है जो दुनिया भर के हॉस्टल्स में होता है, यानी दोस्तों की गपशप कि तुम्हारा क्या इरादा है और मेरा क्या प्रोग्राम है। जी हाँ, और हमारे तदरीसी मवाद में इसी तकाबली गुफ्तगू को सिखाने के लिए एक खास ग्रामर इस्तेमाल की गई है। दो दोस्तों की गुफ्तगू कुछ यूं है। पहला जुमला है अम्मा ज़ैदुन फ़युरीदुल खुरूजा फ़ी सबीलिल्लाह, यानी जहां तक जैद की बात है तो वो अल्लाह के रास्ते में जाना चाहता है। और उसके जवाब में दूसरा दोस्त कहता है अम्मा आना फली शुगलुम मुहिम्मुन फिस्सूक, यानी जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मुझे बाजार में एक अहम काम है। एक बार फिर इन जुमलों को दोहरा लेते हैं तदरीसी नुक्ता नजर से। जरूर। अम्मा ज़ैदुन फ़युरीदुल खुरूजा फ़ी सबीलिल्लाह। अम्मा ज़ैदुन फ़युरीदुल खुरूजा फ़ी सबीलिल्लाह। अम्मा अना फली शुगलुन मुहिम्मुन फिस्सूक। अम्मा अना फली शुगलुन मुहिम्मुन फिस्सूक। बहुत उम्दा। अब देखें, इस गुफ्तगू में जो सबसे गौर तलब बात है वो सिर्फ उनके इरादे नहीं है, बल्कि वो ख़ास तरीका है जिससे ये इरादे बयान किए गए हैं। अरबी की ये साख्त अम्मा और फ़ा। हाँ, मैं यही पूछने वाला था। ये साख्त ज़बान की फसाहत की एक मेराज है। ये महज दो जुमलों को जोड़ने का तरीका नहीं है, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात के साथ खेलने का एक आला है। नफ्सियात के साथ खेलने का आला? वो कैसे? मेरा मतलब है बज़ाहिर तो ये सिर्फ एक सादा सा उसूल लग रहा है कि जहां तक ऐसा है तो वैसा है। इसमें इतना गहरा क्या छुपा है? देखिए, जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हम सुनने वाले की तवज्जो को अपने कंट्रोल में रखें। जब आप अरबी में जुमले के आगाज में अम्मा कहते हैं, यानी जहां तक इस शख्स की बात है, हाँ, तो आप दरअसल एक लिसानी ड्रम रोल बजा रहे होते हैं। सुनने वाला फौरन चौकन्ना हो जाता है कि अब किसी खास शख्स या चीज को हाईलाइट किया जाने वाला है। जैसे अम्मा ज़ैदुन, यानी सारा फोकस जैद पर आ गया। अच्छा, और फिर एक सस्पेंस पैदा होता है कि जैद आखिर क्या करेगा। बिल्कुल, और इस सस्पेंस को तोड़ा जाता है हरफे फा के साथ। फ़युरीदु यानी तो वो इरादा रखता है। ये साख्त बातचीत को इतना मुनज़्ज़म और वाज़े कर देती है कि सुनने वाले के जहन में कोई उलझन ही नहीं रहती। ये तो कमाल की टेक्निक है। अगर मैं इसे आजकल की किसी मिसाल से समझूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहे हों और कहें कि जहां तक पिछले साल की सेल्स का ताल्लुक है तो वो गिर गई थी, लेकिन जहां तक इस साल की बात है तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या ज़बरदस्त और असरी मिसाल दी है आपने। ये अम्मा और फ़ा का स्ट्रक्चर हमें बात को मौसर अंदाज में पेश करना सिखाता है। और ज़रा इन दोनों दोस्तों की तरजीहात तो देखें, कितना वाज़े तनव्वुर है। हाँ, वाकई
ایک کا مقصد خالصتاً روحانی نوعیت کا ہے، وہ دعوتی سفر پر نکلنا چاہتا ہے، جبکہ دوسرا پوری طرح دنیاوی معاملات میں مصروف ہے کہ اسے بازار جا کر کچھ کام نمٹانے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ کوئی بازار جا رہا ہے، کوئی چھٹی لے کر گھر جا رہا ہے اور کوئی سفر پر نکل رہا ہے، لیکن کیا واقعی ہر کوئی کہیں نہ کہیں جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں اس آخری سوال میں ملتا ہے۔ جی، سوال ہے هل من احد يبقى في المدرسة هذه المرة؟ یعنی کیا اس دفعہ کوئی مدرسہ میں بھی رکے گا؟ اور اس کا جواب ہے نعم خالد یرید غسل ثیابہ، یعنی ہاں، خالد اپنے کپڑے دھونا چاہتا ہے۔ خالد بیچارہ کہیں نہیں جا رہا، وہ بس اپنے کپڑے دھوئے گا۔ اسے دہرانا تو بنتا ہے، هل من احد يبقى في المدرسة هذه المرة؟ هل من احد يبقى في المدرسة هذه المرة؟ نعم خالد يريد غسل ثيابه۔ نعم خالد یرید غسل ثیابہ۔ کپڑے دھونے کی تیاری ہو رہی ہے اور کپڑے بہت گندے ہیں۔ تو اس صورتحال کے لیے ہم کہیں گے ملابسی وسخۃ جداً، یعنی میرے کپڑے بہت گندے ہیں۔ طلبہ ذرا اسے اونچی آواز میں دہرائیں، ملابسی وسخۃ جداً۔ بہت خوب۔ اگلا جملہ ہے کپڑے دھونے کے سامان کے بارے میں، ناولنی الفرشۃ والصابون، مجھے برش اور صابن دینا۔ بالکل۔ اسے بھی ہم 2 بار دہرائیں گے، ناولنی الفرشۃ والصابون۔ اچھا، یہاں میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عربی میں چیزیں مانگنے کے لیے ناولنی کا استعمال کتنا عام ہے؟ ہم تو عموماً آتینی پڑھتے آئے ہیں نا؟ یہ بہت ہی شاندار سوال ہے۔ دیکھیں نا، آتینی کا مطلب ہے کچھ بھی عطا کرنا، لیکن ناولنی کا لفظ مناولت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ہاتھ سے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑانا۔ اچھا، جیسے میں کام کر رہی ہوں اور مجھے فوراً ساتھ پڑا ہوا برش چاہیے۔ جی بالکل، جب آپ عملی کام کر رہے ہوں اور کوئی آلہ قریب سے مانگنا ہو تو ناولنی ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بہت مؤثر اور قدرتی انداز ہے۔ صحیح سمجھ گئی۔ اور پھر اسی سلائیڈ کا تیسرا جملہ ہے اینا انبوبۃ الماء، یعنی پانی کا پائپ کہاں ہے؟ انبوبہ دراصل کسی بھی لمبی اور کھوکھلی نالی کو کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں بانس کے لیے بولتے تھے، آج کل پلاسٹک کے پائپ کے لیے۔ واہ، اب ہم دوسری سلائیڈ کی طرف آتے ہیں جہاں کپڑے دھونے کے بعد کے مراحل کی بات ہو رہی ہے۔ کپڑے دھل گئے، اب سکھانے ہیں۔ جی، اگلا مرحلہ تو منطقی طور پر یہی بنتا ہے۔ تو ہمارا جملہ ہے من فضلک آثر لی ھذا الثوب، مجھے یہ کپڑا نچوڑ دو۔ طلبہ اسے یاد کر لیں۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ جی بتائیے نا۔ یہ جو لفظ آثر ہے، اس کا مادہ عین، صاد اور را ہے۔ اس کا مطلب ہے دبا کر نچوڑنا یا رس نکالنا۔ اچھا، تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا اس کا ہماری نماز عصر سے کوئی تعلق ہے؟ 100% تعلق ہے۔ جیسے دن کا وقت اپنے اختتام پر سمٹ جاتا ہے اور نچوڑ چر تھوڑا سے رہ جاتا ہے، اسی لیے اسے عصر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی گیلے کپڑوں سے پانی نکالنا اور دن کی روشنی کا سمٹنا ایک ہی نظریے سے جڑے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے۔ کمال ہے۔ اچھا، اب کپڑا نچوڑ گیا تو اسے پھیلانا تو پڑے گا۔ جملہ ہے آئینہ سانشر ثیابی، میں اپنے کپڑے کہاں پھیلاؤں؟ اور اس کا تعلق نشر کرنے سے ہے۔ جیسے خبر کو عوام میں کھول کر پھیلا دیا جاتا ہے، ویسے ہی کپڑے کو رسی پر کھول کر پھیلانے کو نشر کرنا کہتے ہیں۔ یہ تو ایک طالب علم کو اب کبھی نہیں بھولے گا۔ اب اگر رسی کے بجائے ہینگر پر لٹکانا ہو تو جملہ ہے هل عندک مہلاق اريد ان اعلق ثیابی، کیا آپ کے پاس ہینگر ہے؟ میں اپنے کپڑے لٹکانا چاہتی ہوں۔ یہاں دیکھیں، ایک ہی روٹ ورڈ سے فعل اور اسم دونوں بن رہے ہیں۔ جی، میں بھی یہی دیکھ رہی تھی۔ علق سے فعل بنا اعلق اور اسم آلہ بن گیا مہلاق۔ جی بالکل، لٹکانے کا آلہ مہلاک ہو گیا۔ یہ عربی کا ایک باقاعدہ فارمولا ہے۔ واہ، تو یہ ہماری دوسری سلائیڈ مکمل ہو گئی۔ اب ہم تیسری سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، جس میں کپڑوں سے ہٹ کر جسمانی صفائی کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے، کپڑے دھونے کے بعد انسان کو غسل بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، تو جملہ ہے متی تغتسلو، تم کب غسل کرو گے؟ جی، اور غسل کا لفظ تو اردو میں بھی سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں نا۔ اور اسی سلائیڈ کا اگلا جملہ ناخن تراشنے کے حوالے سے ہے، اور یہ تھوڑا لمبا ہے۔ اريد ان اقلم اظفاری فناولنی مقلمۃ الاظفار، میں اپنے ناخن تراشنا چاہتی ہوں تو مجھے ناخن تراش دینا۔
یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ تلفظ ہے۔ جی، خاص طور پر لفظ اسفاری میں حرف ذو کی ادائیگی ہے نا؟ بالکل، ذو کو نرمی اور تھوڑا موٹا کر کے پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی نے زا پڑھ دیا تو معنی بالکل بدل جائیں گے۔ تلفظ کی درستی بہت اہم ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور مجھے ایک اور بات بتائیں، یہ اقلمہ اور مقلمہ کا کیا تعلق ہے؟ کیا یہ اس لکھنے والے قلم سے جڑا ہوا ہے؟ آپ کا مشاہدہ بہت تیز ہے۔ قلم کا بنیادی مطلب ہی تراشنا ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں میں لکڑی کو تراش کر قلم بناتے تھے۔ اچھا، تو ناخن تراشنے کو بھی تقلیم کہتے ہیں؟ جی بالکل، اور پھر اسی سے ناخن تراشنے کا آلہ بن گیا۔ ارے واہ، یہ تو زبردست بات پتہ چلی۔ تو اب ہم چوتھی سلائیڈ پر آتے ہیں۔ اس میں روزمرہ کا منہ دھونا اور دانت صاف کرنا شامل ہے۔ یہ تو ہماری صبح کا سب سے پہلا معمول ہوتا ہے۔ تو ہمارا جملہ ہے اریدو ان امسح وجہی، میرا تولیہ کہاں ہے، میں اپنا چہرہ صاف کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہاں منشفا اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کا مادہ نمی کو خشک کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور دانتوں کے لیے ہم کہیں گے اریدو ان انظف الاسنان، میں دانت صاف کرنا چاہتی ہوں۔ طلبہ اسے دہرائیں، اریدو ان انظف الاسنان۔ اور یہاں نظف روٹ ورڈ ہے جس سے نظافت یعنی صفائی بنتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم نے اتنے سارے جملے پڑھے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے جملوں سے پوری زبان پر عبور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چلیں، 5ویں سلائیڈ پر ہم آج کے سبق کی دہرائی کرتے ہیں تاکہ الفاظ پختہ ہو جائیں۔ میں باری باری افعال بولتی ہوں، آپ ان کے معنی بتائیں۔ جی ضرور، شروع کریں۔ یبقا، وہ رہے گا۔ اعصر، نچوڑ دو۔ اعلق، میں لٹکاؤں۔ تغتسل، تم غسل کرو گے۔ اقلم، میں تراشوں۔ اور انظف۔ میں صاف کروں۔ زبردست۔ اب ہم اشیاء کے نام دہرا لیتے ہیں۔ عریدتن، درخواست، یہ عرض کرنے سے نکلا ہے۔ الفرشۃ والصابون، برش اور صابن۔ انبوبۃ الماء، پانی کا پائپ۔ معلاق، ہینگر۔ مکلمۃ الاظفار، ناخن تراش۔ اور آخر میں منشفتن۔ تولیہ۔ طلبہ ان الفاظ کو بار بار ادا کریں تاکہ یہ ذہنوں میں بالکل پختہ ہو جائیں۔ زبان بولنے سے ہی آتی ہے، گرامر کے اصولوں سے زیادہ بولنا ضروری ہے، لہٰذا آج اسے ان جملوں کو اپنی روزمرہ گفتگو کا حصہ بنائیں۔ مطلب ہم خود کلامی کریں یا اپنے دوستوں کے ساتھ بولیں؟ جی بالکل، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشق شروع کریں۔ جب واش روم جائیں تو خود سے کہیں این من شفتی۔ واہ، یہ تو بہت آسان اور عملی طریقہ ہے۔ طلبہ آج ہی سے اپنے گھر والوں یا ہم جماعتوں کے ساتھ ان جملوں کا استعمال شروع کر دیں۔ تو اب ہم اپنی اس خوبصورت نشست کا اختتام درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آئیے انتہائی ادب اور روانی کے ساتھ درست تجوید سے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جزاک اللہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا گہرا مطالعہ، اور جانے سے پہلے ایک بار پھر مولانا صاحب آپ کے لیے اتنا محنت کر رہا ہے، لہٰذا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے تجسس کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔